अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नावल्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतना कहते इसने हुरिया को पीछे धकेलना चाहा। जब इसकी नज़र हुरिया के चेहरे पर पड़ी तो वो 1 मिनट के लिए साकत हुआ और फिर से इसे पीछे धक्का देते हुए जनाजा उठाकर ले गया। हर तरफ आहाजार का आलम था। महरीन शाह जो रो रो कर थक गई थी, अब जनाजा उठने पर बेहोश होकर गिर गई थी। जनाजे के निकलते सब शाह बेगम की तरफ भागे थे, जबकि हुरिया एक तरफ सर पकड़े बैठी अपने सर से बहते खून को रोक रही थी। करीम शाह हारे हुए जवारी की तरह घर पहुंचे थे, जहां शाह बेगम जले पैर की बिल्ली बनी राह तक रही थी। शाह जी, हुरिया कहाँ है? शाह जी, कुछ पूछ रही हूँ, मेरी बच्ची कहाँ है? बेगम शाह के दोबारा पूछने पर करीम शाह अपना ज़ब्त खो बैठे और रोते हुए सब बताते चले गए। नहीं शाह जी, आप ये नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते मेरी फूल सी बच्ची के साथ। शाह बेगम सदमे से दो चार होकर बोली थी, जब करीम शाह ने इन्हें अपने घेरे में लेकर तसल्ली देनी चाही थी। नहीं, मेरी बच्ची ला कर दे मुझे, मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। वो रोती हुई सीना पीट रही थी। आज दोनों हवेलियों में मौत का सामान था। एक तरफ बेटे जाने का गम मनाया जा रहा था, दूसरी तरफ बेटी की किस्मत में अब न जाने क्या खेल खेलने वाली थी। करीम शाह की सच्चाई बताने पर बेगम शाह टूट गई थी। नहीं शाह जी, मेरा जुनैद ऐसा नहीं कर सकता। मैं नहीं मानती इस बात को। वो तो मनान शाह पे जान देता है, वो कैसे मनान शाह को मार सकता है? ज़रूर कुछ हुआ है दोनों बच्चों के साथ। बेगम छोड़ो खुद को झूठी तसल्ली देना, मान लो हकीकत। हमारे बेटे की गुनाह की सज़ा हमारी मासूम बच्ची को मिल रही है। करीम शाह इतना कहते हुरिया शाह को याद करके रो रहे थे। 1 हफ्ते बाद शाह हवेली में मौत का समा था। महरीन शाह अब तक बेहोश पड़ी थी। वली शाह बेटे की मौत भुलाए महरीन शाह के लिए परेशान थे। एक साथ मिलने वाली दो तकलीफों ने इन्हें बेहवास कर दिया था। सारी शाह हवेली में सन्नाटे बो रहे थे। हारब शाह 1 हफ्ते से घर नहीं आया था। सबकी जिंदगी उजड़ कर रह गई थी। वक्त ने कैसा इम्तिहान लिया था। हमेशा वही चीज़ें क्यों ले जाती हैं जो हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होती हैं? क्या ये गलती की सज़ा थी या कफ़ारा था किसी गुनाह का? कोई नहीं जानता था। खान क्या हो गया? हुरिया बीबी का निकाह कैसे हो गया हारब शाह के साथ? हमने तो ये सोचा ही नहीं था। सियानी, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था, पर जो भी होया सानू की। आहो खान पर छोटी बीबी बहुत भोली है। हा हा हा। ते सियानी असी किदों सियाने आ। हा 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 हा। चल हुन फोन बंद कर, मीनू काम में। अच्छा खान, रब राखा। बाबा साईं, ये क्या कर आए हैं आपने हुरी का निकाह इस हारब शाह से कर दिया है। बाबा साईं, आपको लगता है जुनैद लाला ऐसा कर सकते हैं? इब्राहिम सबूत थे इनके पास पुत्र। बाबा साईं, मैं नहीं मान सकता। जो शख्स जानवर को तकलीफ दे सकता है वो इंसान को देगा, ये नामुमकिन है बाबा साईं। जुनैद लाला गुस्से के तेज ज़रूर थे, पर वो किसी को मार नहीं सकते कभी भी। इब्राहिम जो अभी घर पहुंचा था, दोनों बहन भाइयों पर टूटी क़यामत पर रो पड़ा था। बाबा साईं, मैं अपनी हुरी को वापस लाऊंगा। वो वहाँ नहीं रह सकेगी, हमें याद कर रही होगी। नहीं इब्राहिम पुत्र, तू मत जाना वहाँ। ये ना हो तेरा जाना मेरी हुरी के लिए तकलीफ़ का सबब बन जाए। करीम शाह की बात सुनकर इब्राहिम शाह के जाते कदम वहीं थम गए थे। वो करीम शाह पर एक नज़र डालता कमरे की तरफ बढ़ गया। पीछे करीम शाह अपनी बेबसी पर आंखें मूंद कर कुर्सी से सर टिका गए। इस वक्त इनकी सोच का महवर सिर्फ हुरिया की ज़ात थी, जो न जाने किस हाल में थी। हारब शाह मनान शाह को दफनाने के 1 हफ्ते बाद आज घर लौटा था। नशे में धुत गिरता पड़ता अपने कमरे में पहुंचा। जब कमरे की लाइट जलाई तो इसकी नज़र बेड पर लेटे वजूद पर पड़ी, वो जो मनान शाह के गम में निढाल था। हुरिया को सुकून से सोता देखकर चील की तरह इस पर झपटा और इसे बेदर्दी से धकेलते हुए ज़मीन पर फेंका, जो अभी तक अपने हवास में नहीं आई थी। हारब के बाल पकड़ने पर कराह उठी थी। आह, छोड़ दो मुझे, तुम्हें छोड़ दूँ? हाँ, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है ना? मेरे भाई को भी ऐसे ही हुई होगी जब तुम्हारे भाई ने इसे मारा होगा। मेरे लाला नहीं मार सकते किसी को। वो दर से कराते हुए भी जुनैद शाह की सफाई देना नहीं भूली थी। जब हारब शाह के बढ़ने वाले भारी हाथ ने इसके ज़मीन की धूल चटाई, आगे से बकवास करती हो मेरे साथ? हाँ। हारब शाह एक बार फिर से इसे बालों से खींच रहा था। आइंदा मेरे बेड पे नज़र आई तो टांगे तोड़ दूंगा। तुम एक खून बहा में आई हुई औरत हो, औरत वो भी जो अपने यार के साथ सरेआम मुंह काला करती रही हो। अब तैयार हो जाओ बदले की आग में जलने के लिए।
حارب شاہ کے الفاظ تازیانے کی طرح حوریہ شاہ کی روح کو چھلی کر رہے تھے۔ پرواہ کسے تھی؟ کیا حارب شاہ اپنا نقصان خود کرنے والا تھا یا جو وہ کر رہا تھا ٹھیک تھا؟ یہ وقت بتانے والا تھا۔ کھولو مجھے، کھولو، بکواس بند کر سالے۔ دل خان کیوں لایا ہے تم مجھے یہاں؟ ہاں ہاں تجھے کیوں لایا ہوں؟ بڑے حساب نکلتے ہیں تیری طرف، بس وہی چکانے لایا ہوں سالے۔ دل خان کیا مطلب؟ وقت آنے پر بتاؤں گا، صبر کر جنید شاہ۔ اس کا منہ باندھ دو، اب اس کی آواز نہ آئے۔ دل خان اپنے بندو کو حکم دیتا باہر نکل گیا۔ ہاں خان بولو، کیا آفت آ گئی جو تم مجھے بار بار ملنے کا کہہ رہے تھے؟ دل خان ہمارا کام ابھی ادھورا ہے، پولیس جنید شاہ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ تو میں کیا کروں اگر ڈھونڈ رہی ہے تو؟ کیا بول رہے ہو دل خان؟ ہاں تو کیا بولوں، پاگل ہو گئے خان تم؟ میں قاسم خان کا بیٹا ہوں، کچی گولیاں نہیں کھیلتا۔ کل بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ اب تم جاؤ، اپنے شاہ جی کو حوصلہ دو۔ دل خان آنکھ مارتا مکار ہنسی ہنسا تھا جس میں خان نے اس کا برابر ساتھ دیا تھا۔ وہ جو بکتا جھکتا حوریہ کو گھسیٹ کر بیڈ پر لے گیا تھا اب اس پر جھکا اس کی روح کو فنا کر گیا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، پلیز، بکواس بند کر، اب رونے کی آواز نہ آئے مجھے۔ وہ حوریہ شاہ کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کرتا ہوا بولا تھا، پلیز رحم کھاؤ حارب شاہ مجھ پر۔ حوریہ شاہ جو گھر بھر کی لاڈلی تھی آج کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی، وہ بھی اسے جو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھا۔ جب چپ، ایک دم چپ، خبردار اپنی گندی زبان سے میرا نام بھی لیا تو۔ حارب شاہ اتنا کہتا اس پر جھکا اور بے دردی سے اس کی ذات کے خرچے اڑاتا چلا گیا۔ وہ رحم کی بھیک مانگتے مانگتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ حارب شاہ کو اس پر رحم نہیں آیا تھا۔ وہ لڑکی جس کی محبت کا وہ کچھ ماہ پہلے دم بھرتا تھا آج اسی لڑکی کو بدلے کی آگ میں جلا کر خاکتر کر گیا۔ سب کی معافی تھی یا زندگی حارب شاہ کو تنہا کرنے والی تھی؟ حوری حوری یہ دیکھو گڑیا میں کیا لایا ہوں تیرے لیے۔ زہیب شاہ جو گلگت سے واپسی پر حوریہ کے لیے اپنی پسندیدہ فراقوں کا ڈھیر اٹھا لائے تھے اب اسے دکھانے کے لیے مچل رہے تھے۔ ان کی آواز پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ پاس بیٹھی شاہ بیگم میں اتنا حوصلہ نہیں تھا انہیں سچ بتا پاتی۔ کیوں چلا رہے ہیں لالا؟ حوری نہیں ہے اب یہاں؟ ہیں تم تو کہہ رہے تھے حوری کے امتحان ختم ہوئے ہیں، وہ رہنے آئی ہوئی ہے حویلی میں، اب یہاں نہیں ہے۔ کیا واپس چلی گئی ہے؟ لالا بھول جائیں حوری کو، اب تو شاید وہ ہمیں کبھی دیکھنا بھی نصیب نہ ہو۔ کیا اول فول بک رہے ہو ابراہیم؟ کہاں ہے حوری؟ لالا بابا اسے خون بہا میں دے آئے ہیں۔ اس کا نکاح منان شاہ کے بھائی حارب شاہ سے کر دیا ہے کیونکہ سب کو لگتا ہے جنید لالا نے منان شاہ کا قتل کیا ہے۔ کیا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں بابا، ہماری حوری کو نہیں دے سکتے۔ زہیب شاہ بہن کا سنتے ہی بے جان ہو کر صوفے پر گرے تھے۔ ابراہیم جنید کہاں ہے؟ لالا، چھوٹے لالا کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں منان شاہ کو مار کر بھاگ گیا ہے۔ نہیں، جنید شاہ نہیں مار سکتا منان شاہ کو، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، یہاں کوئی نہیں سن رہا میری۔ ابراہیم چلو میرے ساتھ تھانے میں، خود انسپکٹر سے ملتا ہوں، جنید شاہ نے اگر کچھ کیا ہو تو خود اسے سزا دوں گا، اگر ایسا نہ ہوا تو سب کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ زہیب شاہ غصے سے بولتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ یا اللہ خیر، شاہ جی نہ جانے وہ اس بچی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ بیگم آپ فکر مت کریں، وہ جتنا مرضی سخت سہی کسی بے گناہ کو سزا نہیں دے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو شاہ صاحب، نہیں تو مجھے اب بھی یاد ہے کس بے دردی سے اس نے بچی کو لا کر پٹکا تھا۔ کیا کرتا بیگم، آپ نہیں جانتی وہ کس غم میں نڈھال تھا۔ بے شک، پر اس بچی کا کوئی قصور نہیں، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، ہم نے کبھی کسی بے گناہ کے ساتھ نا انصافی نہیں کی۔ درست کہا آپ نے بیگم، میں سمجھاؤں گا اسے۔ جی ابراہیم تو یہاں کیسے؟ کامران تم ہو؟ ایس ایچ او کامران وڑائچ۔ ہاں کیوں، کیا ہوا یار؟ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ ہاں ہاں آؤ۔ ہاں اب بولو ابراہیم، کیا بات ہے؟ کامران تم جس جنید شاہ کو ڈھونڈ رہے ہو وہ میرا بھائی ہے اور ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ وہ منان شاہ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ابراہیم کے بولنے سے پہلے ہی زہیب شاہ بولے تھے، پر سارے ثبوت ان کے خلاف ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کامران تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پر میرے لالا کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، مارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ایس ایچ او صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کیس کی جانچ پڑتال کریں، اگر آپ صحیح ثابت ہوئے تو میں وعدہ کرتا ہوں جنید شاہ کو میں اپنے ہاتھوں سے موت کے تختے تک پہنچاؤں گا۔ زہیب شاہ کے اٹل الفاظ سن کر ایک بار کامران کو بھی جنید شاہ بے قصور لگا تھا۔
وہ ثبوتوں اور گواہوں کو نہیں جھٹلا سکتے تھے۔ اس بڑی رسانیت سے بولا تھا، ٹھیک ہے، اب اس کیس کی جانچ پڑتال میں خود کروں گا، جو بھی حقائق سامنے آئیں گے میں آپ کو آگاہ کروں گا۔ ابھی میں جنید شاہ کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہوں۔ اوکے کامران، اب منان شاہ کے قاتل تک پہنچیے، ہم تمہارا ہر طرح سے ساتھ دیں گے، کیونکہ یہ معاملہ خالی میرے جنید لالا کا نہیں ہے، ہم سب کی لاڈلی بہن بھی گھسیٹی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اب ہر طرح سے جانچ پڑتال خود کروں گا، آپ کو بھی آگاہ کرتا رہوں گا۔ اوکے، تھینک یو یار، اب ہم چلتے ہیں۔ اوکے، مجھے چھوڑ دو، کیوں لائے ہو یہاں؟ دل خان، مانی کہاں ہے؟ دل خان بے ہنگم قہقہ لگاتا ہوا بولا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کھولو سالے مجھے، میں تیری زبان کھینچ لوں گا۔ ہاں ہاں، زبان کھینچے گا، میری کھینچے گا سالے۔ دل خان جنید شاہ کا سر دیوار میں مارتا ہوا بولا تھا، چھوڑو خان، چھوڑو دل خان، تم کیوں اپنے ہاتھ گندے کرتے ہو؟ ہم ہیں نا اس کے لیے، اس سالے کو اتنا مارو کہ میرے آگے زبان چلانے کے قابل نہ رہے۔ دل خان رکھوالوں کو حکم دیتا باہر نکل گیا اور اس کے پیچھے جنید شاہ کی دل دہلانے والی چیخیں گونج رہی تھی، میں اب بھی زندہ ہوں، اتنے نوچے جانے کے بعد، اتنی ذلت کے بعد میں کیسے زندہ ہوں؟ مجھے موت کیوں نہیں آ گئی؟ رو رو کر اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے، وہ رات سے حارب شاہ کے وجود کے نیچے دبی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، جو نہ جانے اسے کس موڑ پر لے آئی تھی۔ وہ ابھی بھی اسی طرح پڑی تھی جب دروازے پر ہونے والی دستک نے حارب شاہ کو ہوش دلایا۔ اس کے ذرا سا پیچھے ہونے پر وہ اپنا بے حال وجود اٹھاتی اٹھی تھی، جب حارب شاہ کے دھکے سے وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور منہ کے بل زمین پر گر گئی تھی۔ آہ! شیشے کے ٹیبل بری طرح اس کے ماتھے پر لگا تھا، جہاں سے خون کی دھار بہہ رہی تھی۔ آواز نہ آئے تمہاری، نہیں تو یہیں دفن کر دوں گا۔ وہ جو سر پر ہاتھ رکھے کرا رہی تھی، حارب شاہ کے بال پکڑنے پر درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ چھوڑ دے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اچھا، تم جیسی کو درد ہوتا ہے جو صرف دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، میں نے کیا تکلیف دی ہے آپ کو؟ زبان چلاتی ہو۔ حارب شاہ کا بھاری ہاتھ اس کے نازک گال پر پڑا، جس سے اس کے حواس مختل ہوئے اور وہ بے ہوش ہو کر ایک طرف گر گئی۔ واہ، کیا کام کیا ہے تو نے دل خان، مان گیا میں تجھے۔ ہاں ہاں ہاں، تو مجھے اب مانا ہے خان، میں تو شروع سے ہی جانا مانا بندہ ہوں، تو نے کبھی ہاتھ ہی نہیں بڑھایا۔ ہاں یار، بس میں شروع سے اپنے بدلے کی آگ میں جل رہا ہوں۔ یہ تو بھلا ہو بڑے خان صاحب کا جو انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ آج دیکھ ہم دونوں کے بدلے پورے ہو گئے ہیں۔ ہاں ہاں، ابھی کہاں پورا ہوا ہے بدلہ یار، ابھی تو دونوں کو ٹھکانے لگانا ہے۔ اس کو کوٹھی سے نکال کر گودام میں پہنچا دیا ہے کہ نہیں؟ ہاں ہاں، میں نے پہنچا دیا ہے۔ اب تو بھی اس جنید شاہ کو وہاں پہنچا دے۔ ہاں ہاں، پہنچا دوں گا کل، آج بیچارہ مردہ پڑا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، چل رہنے دے، چل تجھے اچھا سا قہوہ پلاؤں، بڑی ٹھنڈ ہے۔ آہو آہو، چل نیکی اور پوچھ کر لالا۔ لالا، وہ سامنے منان شاہ کی حویلی ہے نا، چلو حوری کو لینے چلے۔ چھوٹے دل تو میرا بھی کر رہا ہے اسے وہاں سے لے آؤں، پر وقت نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا ہے، ہم اپنی شہزادی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ سکتے۔ لالا، میرا دل کر رہا ہے اسے دیکھنے کو، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہوگی۔ ابراہیم، خود کو سنبھال، اب ہم بہت جلد اسے واپس لے آئیں گے انشاءاللہ۔ چلو اب حویلی بھی جان پریشان ہو رہی ہوں گی۔ جی چلیے۔ سلام والدہ سائیں۔ وعلیکم السلام میرے لال، اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی رہی ہوں بیٹا، اور کیا کر سکتے ہیں، اب تو بس موت کا انتظار کر رہی ہوں کب وہ آئے اور مجھے میرے منان کے پاس لے جائے۔ والدہ سائیں، ایسے تو مت بولے، تو کیا بولوں میرے لال؟ بتا، جن مانوں کے جوان بیٹے چلے جاتے ہیں، سوائے قسمت سے لڑنے کا کیا کر سکتی ہیں؟ میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں نا، پھر ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ تو میری جان ہے حارب، پر دل میرا منان شاہ تھا نا، وہ نہیں رہا تو بتا، تو یہ دل چل کر اب کیا کرے گا؟ اماں سائیں ایسے مت کہیں، حارب کتنی جلدی کر دی اس نے جانے میں، ایک پل بھی نہیں سوچا ہمارا کیا ہوگا اس کے بغیر۔ مہرین شاہ اتنا کہہ کر رو دی تھی جب حارب شاہ، جو اپنی ماں کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کر رہا تھا، ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ جی ماں جی، میرا دل نہیں لگتا لالا کے بغیر۔ وہ مہرین شاہ کی گود میں سر رکھے آنسو بہا رہا تھا، جب مہرین شاہ اسے حوصلہ دیتی اپنے آنسو بھول گئی تھی۔ میرا بچہ، بس دعا کیا کرو اپنے لالا کے لیے۔ اماں سائیں، کیا دعا کرنے سے لالا واپس آ جائیں گے؟ بچوں کی طرح سوال کرتا وہ بری طرح رو رہا تھا۔ ہیلو مانو، کہاں ہو تم بیٹا؟ پاکستان آ سکتی ہو کچھ دنوں کے لیے؟ کیا ہوا ماموں جان؟ خیریت نہیں بیٹا، کیا ہوا ماموں جان؟ کھل کر بتائیں بیٹا، تمہیں تو پتہ ہے میں ریٹائر ہو چکا ہوں۔ جی ماموں جان، تو پھر کیا ہوا؟ بیٹا مانو، کامران آج کل ایک کیس کو دیکھ رہا ہے جو بڑے شاہ گھرانوں کا ہے، اور کیس بہت پیچیدہ سا ہے، جس کے لیے میں چاہتا ہوں تم یہاں آؤ اور کامران کو اس کا کیس حل کرنے میں مدد کرو۔
پر ماموں جان میں نے عرصہ پہلے یہ لائن چھوڑ دی ہے۔ میں جانتا ہوں مانو تم تو ہو ایک SIS کی ہیڈ ہی نا؟ جی بالکل ماموں جان۔ تو پھر بیٹا آ رہی ہو نا؟ جی ماموں جان آ رہی ہوں میں 1 ہفتے تک۔ حوریہ جو چکراتے سر کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی، لانچ میں حارب شاہ کو روتا دیکھ کر اسے ایک انجانی تکلیف ہوئی جس کو وہ کوئی نام نہیں دے سکی تھی۔ پھر سر جھٹکتی پانی پینے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کیا نکاح کے بولوں نے حوریہ کے دل میں حارب شاہ کی محبت کا بیج بو دیا تھا؟ کیا انجام تھا اس محبت کا؟ کیا اس محبت کو پروان چڑھنا تھا یا پھر قسمت میں کچھ اور سوچ رکھا تھا؟ یہ تو وقت بتانے والا تھا۔ حارب کو بتاتی ہوں میں پاکستان آ رہی ہوں، سن کر خوش ہو جائے گا۔ مائدہ رضوان وڈائچ ماموں سے بات کرنے کے بعد حارب کا نمبر ملا رہی تھی جو بند تھا۔ اف یہ لڑکا بھی نہ، چلو کوئی نہیں، جا کر سرپرائز دوں گی اس بدتمیز کو۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی جب اسے اپنا مشن یاد آیا جسے پورا کرنے کے لیے وہاں رکی تھی۔ کیا مائدہ کی ایک طرفہ محبت ادھوری رہ جانی تھی؟ نہیں، میں واپس آؤں گی، اسے ڈھونڈ کر رہوں گی، دل میں اٹل ارادہ کرتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ کیا پاکستان آ کر اس کا واپس جانا ہونا تھا یا قسمت کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی؟ بچے آؤ میرے پاس۔ حوریہ جو پانی لے کر اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی، مہرین شاہ کے بلانے پر پانی کا جگ ٹیبل پر رکھ دی ان کی طرف بڑھی۔ جب اس کے قریب آنے پر حارب شاہ نے مہرین شاہ کی گود سے سر اٹھا کر اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بیٹھو بیٹی یہاں۔ مہرین شاہ کے کہنے پر وہ بیٹھنے لگی تھی جب حارب شاہ نے اسے دھکا دے دیا تھا۔ دور رہو میری اماں سائیں سے، تمہارا بھائی میرے لالا کو کھا گیا، اب تم آ گئی ہو ہمیں تباہ کرنے۔ تم سے نکاح صرف تمہارے بابا کے ہاتھ جوڑنے پر کیا تھا، باقی ہو تم خون بہا میں آئی ہوئی عورت، اس سے بہتر ہے اپنی اوقات میں رہو۔ وہ جو زمین پر بیٹھی سر سے نکلتا خون روک رہی تھی جو صبح والی چوٹ پر پھر ٹھوکر لگنے سے بہہ نکلا تھا۔ حارب شاہ کے الفاظوں نے اسے اندر سے بری طرح توڑ دیا تھا۔ وہ جو اپنے گھر میں سب سے لاڈلی تھی اس وقت حارب شاہ کے رحم و کرم پر تھی۔ حارب شاہ کے الفاظوں نے اس کی روح بلبلا دی تھی۔ کیا جن سے محبت کی جائے ان سے نفرت بھی ہو جاتی ہے یا پھر وقتی دھول تھی جو انسان کے دل و دماغ پر پڑ جاتی ہے؟ کہاں ہوں میں؟ نکالو یہاں سے مجھے۔ منان شاہ جو 1 ہفتے بعد آج ہوش میں آیا تھا، خود کو اندھیرے میں بند دیکھ کر چلایا تھا۔ اس کی اونچی اونچی چلانے سے دل خان کوٹھی کا دروازہ کھول کر اندر آیا۔ واہ واہ، ہوش میں آتے ہی اتنا شور مچا رہے ہو تمہیں منان شاہ، کیا ہمت ہے تم میں؟ دل خان کیوں لائے ہو تم مجھے یہاں؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ تم نے میرا کچھ نہیں بگاڑا منان شاہ، نہ میری دشمنی تم سے ہے، تمہیں تو یہاں کوئی اور لایا ہے میں نہیں۔ میری دشمنی تو جنید شاہ سے ہے۔ لو آ گیا تمہارا یانِ من بھی۔ دل خان کی بات ابھی منہ میں تھی جب خان اور سیانی جنید شاہ کو گھسیٹ لائے تھے۔ جنید شاہ کو خون میں تر دیکھ کر منان شاہ کا دل کانپ اٹھا تھا۔ جیدی جنید شاہ، منان شاہ نے اپنا آپ چھڑواتے جنید شاہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ جب خان نے اس کی طرف بڑھتے اس کا منہ پر مکہ زور سے مارا۔ وہ جو پہلے ہی زخموں سے چور تھا، مکے کا درد برداشت نہ کر سکا، کرسی سمیت منہ کے بل گرا تھا۔ جب خان نے اسے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کیا تھا، دیکھ منان شاہ، میں لایا ہوں تجھے یہاں، دیکھ میری طرف۔ منان شاہ کے چہرے کو بے دردی سے مروڑتے ہوئے جنید خان بولا۔ جب بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ منان شاہ نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا، طلال خان، اتنا بولا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب خان نے اس کا منہ جھٹکے سے چھوڑا اسے لات مارنے لگا۔ خان حوصلہ تھوڑا یار، باقی پھر مان لینا۔ دل خان بیزاریت سے بولا۔ چلو سیانی، اب ہمیں اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلنا چاہیے۔ وہ منان شاہ پر ایک غضبناک نظر ڈالتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ شاہ جی، میری بچی بیگم شاہ جو کب سے کریم شاہ کو خاموش بیٹھا دیکھ رہی تھی، بڑی بے چینی سے بولی تھی، بی جان ہماری حوری ضرور واپس آئے گی، اب بس دعا کریں جنید شاہ آ جائے، سب کو سچ سچ بتا دے، اللہ کرے میرا بچہ آ جائے۔ آمین بی جان، آپ بس ان دونوں کے لیے دعا کریں، وہ دونوں ٹھیک رہیں، باقی انشاءاللہ بہت جلد حوری کے ساتھ ساتھ جنید کو بھی گھر لاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں میرا جنید بے قصور ہے۔ زہیب شاہ کا اٹل انداز دیکھ کر شاہ بیگم مطمئن ہوئی، کیونکہ زہیب شاہ اپنی زبان کا پکا تھا۔ اٹھو بیٹی یہاں سے۔ حوریہ جو زمین پر ڈری سہمی بیٹھی تھی، مہرین شاہ کی آواز پر ان کے سینے سے لگی رو دی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ بیٹی چپ کر جا، ہم جانتے ہیں تم نے کچھ نہیں کیا، ہم کبھی کسی بے گناہ کو سزا نہیں دیتے۔ یہ حارب شاہ بھی اپنے لالا کے غم میں ایسے ہے، یہ حارب شاہ بھی اپنے لالا کے غم میں اس لیے صحیح غلط کی تمیز نہیں کر پا رہا، تم اسے معاف کر دو، وہ صدمے میں ہے۔ مہرین شاہ حوریہ کو سینے سے لگائے حارب شاہ کے رویے کی معذرت کر رہی تھی، پر کچھ زخم جسم پر نہیں روح پر لگ جاتے ہیں، جو صحیح بھی ہو جائیں تب بھی اپنا نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ ویلکم مانو، تھینک یو کامی، مائی پلیزر ڈیئر، چلو پہلے لنچ کرواؤں، بابا جانی یہاں نہیں سو گھر جانا فضول ہے۔ نہیں، مجھے گھر جانا بھی نہیں تھا کامی،
ہیں کیوں تھکی نہیں؟ کھانا کھا کر ریسٹ نہیں کرنا؟ کامی میں یہاں ریسٹ کرنے کی نہیں، کیس سولو کرنے آئی ہوں۔ ہاں یار، پر تھوڑا سا ریسٹ کر لو، اتنا لمبا سفر تھا۔ نہیں یار، آئی ایم فائن۔ تم مجھے لنچ کرانے کے دوران ساری کیس کی ہسٹری بتاؤ گے اور پھر مجھے اس جگہ لے جاؤ گے، یہاں یہ سب کچھ ہوا۔ اتنی کوئک سروس میم۔ محترمہ ہیڈ رہ چکی ہیں SIS کی، عام بندی نہیں ہوں۔ جی مانتا ہوں۔ آپ سمجھ آئی؟ بابا جانی کیوں کہہ رہے تھے مائدہ کو بلاؤ، 2 ہفتوں میں کیس حل کر دے گی؟ مطلب وہ واقف تھے تمہاری ان خصوصیات سے؟ ہاں جی بالکل محترم۔ چلو ریسٹورینٹ آ گیا، میری باقی خصوصیات بعد میں گنوا لینا، پہلے کھانا کھلا دو۔ ہاں چلو میڈم۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حادثہ ہوا ہے؟ جگہ تو بڑی گمنام ہے کامی۔ ہاں یار، گاؤں سے بہت ہٹ کے ہے۔ اچھا اب تم مجھے بتاؤ، جب یہاں آئے تو تم نے کیا دیکھا؟ اوکے، یہ دیکھو، یہ جگہ جہاں منان شاہ کی جھلسی ہوئی لاش پڑی تھی، جسے پہچاننا ناممکن تھا، اور جو منان شاہ کا دوست جنید شاہ، اس کی گن وہاں پڑی ہوئی تھی۔ اور دودھ تک جاتے قدموں کے نشان تھے جو اس بات کا ثبوت تھے، یہ سب جنید شاہ کر کے بھاگا ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا یہاں حادثہ ہوا ہے؟ ان دونوں کے ساتھ کوئی تو تھا، دل خان، اس سے کال کر کے بتایا ہوں۔ تم یہ جو بتا رہے ہو تمہیں کچھ عجیب نہیں لگ رہا؟ مائدہ، اس میں عجیب لگنے کی کیا بات ہے؟ اچھا تم مجھے کچھ سوالوں کے جواب دو۔ بولو۔ تم نے کہا اس کی لاش جھلسی ہوئی تھی، پھر تم نے اسے کیسے پہچانا؟ ہاں یار بتایا تو ہے، اس کے سامان سے۔ اب خود ایک بات سوچو کامی، جب ایک بندے کی لاش کا کوئی حصہ نہیں بچا ہو جھلسنے سے، پھر اس کا سامان کیسے بچ گیا؟ ہاں یار، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ملے ڈیئر کامی، ابھی ایسی بہت ساری باتیں ہوں گی جو تم نے سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ شاید نہیں، یقیناً کامی۔ چلو اب مجھے چل کر ان دونوں کے گھر والوں کی ڈیٹیل دو، باقی کا کام میں خود کروں گی۔ اور یاد رہے کسی کو کانوں کان بھنک نہ لگے، ہم اس کیس کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ایسے قاتل ہوشیار ہو جائے گا جو ہمیں ہونے نہیں دینا۔ اوکے، اب چل کر باقی انفارمیشن دو مجھے۔ چلو چھوڑے مجھے۔ حوریہ جو بیڈ کے قریب سے گزر کر باتھ روم جا رہی تھی، حارب شاہ کی کلائی پکڑنے پر درد سے تڑپ اٹھی۔ وہ جو ہاتھ چھڑوانے میں اپنی طاقت صرف کر رہی تھی، حارب شاہ کے ایک جھٹکے پر کسی کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح اس کے اوپر آ گری۔ چھوڑے مجھے، کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں مجھے؟ تمہیں کس چیز کی سزا دے رہا ہوں، ابھی بھی تم پوچھ رہی ہو؟ حارب شاہ، جو کہ ایک لمحے کے لیے اس کی بالوں کی خوشبو سے مدہوش ہوا تھا، دوبارہ اپنے جوم میں لوٹتے اس کے اوپر جھکا تھا اور پھر اس پر جھکتا چلا گیا۔ وہ اپنی ساری تھکن اس کے ریزہ ریزہ وجود پر انڈیر رہا تھا، جو نہ جانے خود اپنا آپ کیسے اٹھائے ہوئے تھی۔ پانی۔ جنید شاہ جو آج 3 دن بعد ہوش میں آیا تھا، اٹھتے ہی پانی مانگ رہا تھا، جب پاس پڑے منان شاہ نے اسے پکارا تھا، جیدی تم ٹھیک ہو نا؟ جیدی بولو نا یار، مانی تم یہاں ہی ہو کیا؟ ہاں میں یہیں ہوں جیدی، تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں یار۔ مانی، دل خان تمہیں یہاں کیوں لایا؟ جیدی مجھے دل خان نہیں، بابا صاحب کا ماتحت طلال خان یہاں لایا ہے۔ کیا طلال خان؟ ہاں، اس نے ایسا کیوں کیا مانی؟ جنید شاہ اکھڑتی سانسوں سے اتنا بولا، ایک بار پھر ہوش سے بیگانہ ہوا۔ جیدی جنید، جبکہ پیچھے منان شاہ آواز بند ہونے پر اسے آوازیں دیتا تھک گیا، پر جنید شاہ کو ہوش نہیں آیا۔ بی جان، ابراہیم، بابا صاحب، حوری، زہیب لالا کہاں ہیں سب؟ دیکھیں میں آ گیا۔ زریاب شاہ، جو کہ ابھی 1 ہفتے کی چھٹی پر حویلی آیا تھا، خالی حویلی دیکھ کر سب کو پکار رہا تھا جب بیگم شاہ خوابگاہ سے باہر آئیں۔ کیا ہو گیا پتر، کیوں چلا رہے ہو؟ بیگم شاہ جو اپنی دھن میں باہر آئی، سامنے زریاب شاہ کو دیکھ کر ایک پل کو رکی تھی۔ زریاب شاہ، تو اتنی جلدی واپس آ گیا، کیا ہوا بی جان؟ آپ کو خوشی نہیں ہوئی میرے آنے کی؟ بیگم شاہ کا انداز دیکھ کر زریاب شاہ چونکا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں پتر، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی ہوں، اتنی جلدی آ گیا۔ بی جان، یاد آ رہی تھی آپ سب کی، 1 ہفتے کی چھٹی پر ملنے آیا ہوں۔ اچھا چل تو بیٹھ، تیرے لیے پانی منگواتی ہوں۔ بی جان بیٹھے آپ، میں پانی پی لیتا ہوں۔ زریاب شاہ بیگم کو پاس بٹھاتا ہوا بولا، جبکہ شاہ بیگم اس سوچ میں گم تھی کہ اب حوریہ کے نہ ہونے پر کیا جواز دے گی زریاب شاہ کو۔ سعدیہ، پانی لاؤ جی۔ لائی۔ بی جان سب کہاں ہیں؟ حویلی بہت سونی لگ رہی ہے۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتے زریاب شاہ کی بےتاب نظریں حوریہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ لے صاحب پانی۔ زریاب شاہ جو ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، سعدیہ کی آواز پر چونکا تھا۔
دو اور جاؤ، حوریہ بی بی کو بلا کر لاؤ۔ جی صاحب جی، حوریہ بی بی کی تو شادی ہو گئی ہے۔ سعدیہ کی بات سن کر زریاب شاہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ صاحب آپ بھی جان سے پوچھ لیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ سعدیہ زریاب شاہ کی آواز سے ڈر کر ممنائی تھی۔ جاؤ سعدیہ، تم اپنا کام کرو۔ بی جان یہ کیا بکواس کر رہی تھی؟ حوری کہاں ہے؟ زریاب شاہ بیٹھ جاؤ، بات سنو میری۔ بی جان پہلے بتائیں حوری کہاں ہے؟ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا ہے میرے جانے کے بعد۔ غلط نہیں، بہت غلط ہو گیا ہے پتر۔ بی جان جو خود پر ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، اتنا کہتے رو پڑی۔ کیا ہو گیا بی جان بتائیں نا؟ زریاب، حوری کا نکاح حارب شاہ کے ساتھ ہو گیا ہے، وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہتی۔ بی جان یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ تو میری مانگ تھی، ایسے کیسے کسی اور سے نکاح کر دیا آپ لوگوں نے؟ حوری کیسے مان گئی سب کے لیے؟ زریاب شاہ بدحواس ہوتا شاہ بیگم سے سوال کر رہا تھا، جو اپنے اندر کا درد آنسوؤں کے ذریعے نکال رہی تھی۔ پتر وہ لوگ کہتے ہیں جنید شاہ نے مارا ہے ان کے بیٹے کو، تو خون بہا میں میری پھول سی بچی لے گئے ہیں وہ۔ نہیں بی جان یہ نہیں ہو سکتا، میرا انتظار تو کیا ہوتا آپ لوگوں نے۔ زریاب شاہ بیگم شاہ کو جھنجھوڑتا ہوا بری طرح رو دیا۔ آج ایک بار پھر شاہ حویلی کے در و دیوار کانپ اٹھے تھے۔ سالے اٹھ آنکھیں کھول، دل خان جنید شاہ پر ٹھنڈا پانی انڈیل رہا تھا۔ جب پاس پڑے منان شاہ کی آنکھ کھلی۔ جنید شاہ کو خون میں لت پت دیکھ کر منان شاہ کی اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جیدی آنکھیں کھول، دل خان کو اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالتا دیکھ کر منان شاہ نے جنید شاہ کو پکارا تھا، چپ کر تو سالے۔ دل خان چھوڑ جیدی کو۔ چھوڑوں اسے؟ اس کا تو وہ حال کروں گا کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ دل خان جنید شاہ کے ہاتھوں کو پاؤں تلے مسلتا غصے سے بولا تھا۔ چھوڑ دے دل خان، میں تجھے کہہ رہا ہوں۔ ہا ہا ہا، نہ چھوڑوں تو کیا کر لے گا تو؟ ہاں تو بتا کیا تکلیف ہے تجھے؟ بڑا درد اٹھ رہا ہے اس جنید شاہ کا۔ دل خان جنید شاہ کو چھوڑتا منان شاہ کی طرف بڑھا تھا۔ حارب شاہ جو بخار سے تڑپ رہا تھا، بیڈ سے اٹھتے ہی دوبارہ چکرا کر گرا تھا۔ حوریہ جو زمین پر بیٹھی اس کے جوتے صاف کر رہی تھی، اس کے گرنے پر اس کے قریب آئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ حوریہ کے سہارا دینے پر حارب شاہ نے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ دور رہو مجھ سے، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں گندی عورت۔ کل تک اپنے یار کے ساتھ رنگ رنگلیاں مناتی پھر رہی تھی، آج مجھے اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہو۔ نفرت ہے مجھے تم سے، گھن آتی ہے، تم تو ایک 2 نمبر لڑکی ہو، میرے بھائی کے خونی کی بہن ہو۔ بھولا مت کرو کہ خون بہا میں آئی ہوئی عورت ہو تم۔ وہ جو منہ میں آیا بولتا بے ہوش ہو چکا تھا۔ حوریہ جو اس کے قدموں کے قریب گری پڑی تھی، اس کے زہریلے بھرے الفاظوں کو اندر اتارتی اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک بار پھر حارب شاہ کی طرف بڑھی تھی۔ اسے سیدھا کر کے لٹاتے وہ پانی لینے نیچے کی طرف دوڑی تھی۔ ماموں جان، میری اب تک تحقیق کے مطابق کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ وہ کیا ہے اس کا پتہ میں لگا کر رہوں گی۔ بیٹا؟ ہاں بیٹا، لازم، پر جلدی کرو، آگے ہی اس کیس کو 1 ماہ ہونے والا ہے۔ جی ماموں جان، مجھے اب ان دونوں گھر والوں سے ملنا ہے باری باری، اس کے بعد باقی کا کام ہوگا۔ ہاں تو دیر کس بات کی ہے، جاؤ جا کر مل لو۔ نہیں ماموں جان، اگر ایسے جاؤں گی تو قاتل اگر کوئی اور ہوا تو ہوشیار ہو جائے گا، تو پھر؟ ماموں جان، میں نے کچھ سوچا ہے، آپ اس میں ہیلپ کرنے کے لیے مجھے اس گھر کے کسی بھی ایسی ممبر کی ضرورت پڑے گی جو کافی بزرگ ہیں۔ چلو تمہیں کل تک دونوں گھروں کے ایسے افراد کی ڈیٹیل دیتا ہوں، تم پھر دیکھ لینا جو کرنا ہے۔ اوکے ماموں جان، تھینک یو بیٹا، اگر تم نہ ہوتی تو نہ جانے یہ کیس کیسے حل ہوتا۔ بٹ ماموں جان، ایک سوچ جو مجھے تنگ کر رہی ہے۔ کیا بیٹا؟ اگر جنید شاہ بے قصور ہوا تو اس کی سزا اس کی بہن کو ملی، اس لڑکی کا کیا ہوگا؟ یہ بات مجھے بہت تنگ کر رہی ہے رات سے۔ ہاں بیٹا، ہم نے تو یہ سوچا ہی نہیں۔ چلے دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ بی جان، میں حوری کو واپس لا کر رہوں گا، جو مرضی ہو جائے۔ زریاب شاہ غصے سے باہر کی طرف بڑھا تھا، جبکہ شاہ بیگم پیچھے سے پکارتی رہ گئی۔ پر زریاب شاہ نکل گیا تھا، نہ جانے اب کیا طوفان آنے والا تھا۔ کیا زریاب شاہ کا جانا حوری کے لیے نئی مصیبتوں کا دروازہ کھولنے والا تھا؟ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، سب کی دعائیں سننے والا ہے۔ یا اللہ پاک تو جانتا ہے میں نے ساری زندگی پاکیزگی سے گزاری ہے، تو پھر حارب شاہ کیوں مجھے گندی عورت کہتا ہے؟ اللہ پاک مجھ پر رحم کر، مجھے صبر کرنے کی توفیق دے۔ میں جانتی ہوں یہ صرف تیری ایک آزمائش ہے، مجھے تو اس آزمائش پر پورا اترنے کی طاقت عطا کر۔ یا اللہ پاک، یہ کیسا رشتہ ہے میرا حارب شاہ سے، جو اس کی بے حد نفرت کے بعد میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو رہی ہے۔ یا اللہ پاک، میری مشکلوں کو آسان کر دے، میرے لالا کو انصاف دے دے۔ تو جانتا ہے نا کون صحیح ہے کون غلط، تو پھر اللہ پاک سب ٹھیک کر دے۔ وہ 2 گھنٹے سے جائے نماز پر بیٹھی اللہ پاک سے اپنے دل کا درد بیان کر رہی تھی، اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔
حارب شاہ کی بے حد نفرت اور اس کی جلی کٹی سننے کے بعد وہ اسے چاہنے لگی تھی۔ یہ کیسا انصاف تھا قسمت کا؟ قسمت انہیں کس طرف لے کر جا رہی تھی؟ کیا زندگی میں ابھی بھی اذیتیں باقی تھیں یا سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا؟ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ کون پتر تو؟ آنٹی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ ہاں پتر بول۔ آنٹی میں ایک پولیس افسرنی ہوں، میں جنید شاہ کے کیس کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ کیا کرے گی بیٹا باتیں جان کر؟ میرا لال تو نہ جانے کہاں چلا گیا اور میری لاڈو بھی چلی گئی، میں آپ کا بیٹا بھی واپس لا دوں گی آنٹی، اگر وہ بے قصور ہوا تو۔ تو سچ کہہ رہی ہے پتر؟ جی آنٹی، پر اس سے پہلے ایک وعدہ چاہیے۔ میں پولیس والی ہوں، یہ بات آپ کے اور میرے درمیان رہے گی۔ او کیوں پتر؟ آنٹی اگر سب کو پتا ہوگا کہ میں پولیس والی ہوں، جو گناہ گار ہوگا وہ ہوشیار ہو جائے گا، جو ہمیں ہونے نہیں دینا۔ اچھا پر ساڈی حویلی وچ ایسا کوئی نہیں۔ اللہ کرے آنٹی ایسا ہی ہو۔ ابھی میں جیسا کہہ رہی ہوں آپ ویسا کریں، آپ کے جنید کو انصاف ملے گا۔ آپ ایسا کریں گی نا؟ ہاں، اگر چپ رہنے میں میرے جنید شاہ واپس آ جائے گا پتر تو میں چپ۔ بیگم شاہ نے منہ پر انگلی رکھ لی، رازدانہ لہجے میں کہنے پر مائدہ مسکرا دی۔ تھینک یو آنٹی۔ پتر تو میری حویلی وچ مہمان آ جا، میں سعدیہ نو کہنی تینوں کمرہ دکھاوے چلے آنٹی، وہ جو حارب شاہ کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں کر رہی تھی۔ حارب شاہ کے تھامنے پر کانپ اٹھی، جلدی سے ہاتھ چھڑواتی پیچھے ہونے لگی جب حارب شاہ نے غودگی کی حالت میں اسے اپنی طرف کھینچا اور باہوں میں بھینچ لیا۔ ایک بار پھر حارب شاہ اس کی عزت نفس کو تار تار کر رہا تھا اور وہ بے بس تھی۔ وہ جو حارب شاہ کو چاہنے لگی تھی، اس کی زبردستی پر کہیں اندر سے بکھر گئی تھی، پر کوئی نہیں تھا جو اسے حوصلہ دیتا۔ اس کے جذبات ہر بار حارب شاہ اپنے قدموں تلے رون دیتا تھا۔ یہ کیسا انصاف تھا قسمت کا؟ کیا حارب شاہ اپنے کیے گئے ظلم کا کفارہ ادا کرتا؟ کیا حارب شاہ اپنے کیے گئے ظلم کا کفارہ ادا کرے گا؟ کیا قسمت حوریہ شاہ کو حارب شاہ سے جدا کرنا تھا یا قسمت کچھ اور سوچے بیٹھی تھی؟ دل خان چھوڑ دے مانی کو، تیری دشمنی مجھ سے ہے، اس سے نہیں۔ دل خان کو منان شاہ کے بال پکڑتا دیکھ کر جنید شاہ بولا تھا، ہاں کیا یارانہ ہے، ایک کو لگاؤ تو دوسرا تڑپ اٹھتا ہے۔ جنید شاہ کیا فائدہ تیری ایسی یاری کا؟ منان شاہ کے گھر والے اس پر فاتحہ پڑھ چکے ہیں، پولیس تجھے کتوں کی طرح تلاش کر رہی ہے۔ کیا مطلب دنخوات کیا بھوک آیا ہے تو؟ ہاں جنید شاہ تجھ پر منان شاہ کے مارنے کا الزام لگایا ہے، جس کی وجہ سے پولیس تجھے تلاش کر رہی ہے اور تو یہاں اس بندے کے لیے مرا جا رہا ہے، پر مانی زندہ ہے۔ دل خان مجھے تیری بکواس بالکل سمجھ نہیں آ رہی، الو کے پٹھے تو اتنا بے وقوف لگتا تو نہیں جتنا نکلا۔ دل خان جنید شاہ کے سوال کرنے پر غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ جب اندر آتے طلال خان نے اسے پکڑا تھا۔ چھوڑ خان، کیوں اپنا خون جلاتے ہو؟ میں بتاتا ہوں سب، تم جاؤ، بڑے خان تمہیں بلا رہے ہیں۔ بی جان یہ کون ہے؟ مائدہ کو بی جان کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر ابراہیم نے سوال کیا تھا۔ پتر اے میری دور کی رشتہ دار پوتی ہے اور گاؤں ویکھن آئی ہے۔ بیگم شاہ نے اپنے جنید شاہ کو واپس لانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ اچھا بی جان یہ کون ہے؟ یہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ اچھا بی جان مجھے آپ کی حویلی دیکھنی ہے۔ آہو پتر دیکھ لا، ابراہیم اینو اپنی حویلی دکھا دے۔ جی بی جان جاتا ہوں۔ بی جان میں بھی جاؤں؟ مائدہ کے سوال کرنے پر بی جان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہوری کہاں ہو تم؟ دیکھو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ حویلی سے نکلا تھا۔ آج شاہ حویلی کے باہر کھڑا ہوری کی صدائیں لگا رہا تھا۔ حارب شاہ جو ابھی حویلی سے نکلنے ہی لگا تھا، باہر زریاب شاہ کو کھڑے دیکھ کر اس کا خون کھولا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری ہوری کہاں ہے؟ بلاؤ اسے، لینے آیا ہوں۔ کیا بکواس ہے بےہودہ انسان، وہ بیوی ہے میری، نکاح ہوا ہے اس کا مجھ سے، میں نہیں مانتا اس نکاح کو، بلاؤ اسے۔ زریاب شاہ کی بات پر حارب شاہ کا دماغ گھوما تھا۔ تو سالے، حارب شاہ اتنا کہتا اس کی طرف بڑھا جب کسی نے اسے پکارا تھا، حارب رک جائیں پلیز۔ حوریہ جو زریاب کی آواز سن کر باہر آئی تھی، انہیں آپس میں الجھتا دیکھ کر حارب کو پکار اٹھی تھی، حوری دیکھو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تو سالے اس کا نام اپنی زبان سے نہ لے اور تم دفع ہو جاؤ اندر۔ زریاب کو پیچھے کی طرف دھکا دیتے حوریہ سے بولا تھا، حارب پلیز چھوڑ دیں زری کو۔ حارب کو زریاب شاہ کو مارتا دیکھ کر وہ بولی تھی، جب حارب شاہ نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا تھا کہ وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ ہاں جنید شاہ بول، اب کیا بھونک رہا تھا تو؟ میں جواب دیتا ہوں تیری بکواس کا۔ طلال خان منان شاہ کے منہ پر لات مارتے ہوئے جنید شاہ سے بولا تھا، طلال خان کیوں لائے ہو مانی کو یہاں؟ ہائے یاری، جنید شاہ تو خود بھی یہاں ہے، ابھی بھی تجھے اپنے اس یار کی پڑی ہے جس کے گھر والے تجھے قاتل سمجھ کر تیری اکلوتی بہن کو خون بہا میں حارب شاہ کے ساتھ نکاح کر لے گئے ہیں۔ کیا میری حوری خون بہا میں؟ پر وہ منان شاہ تو زندہ ہے۔ ہاں یہ تو ہم جانتے ہیں، دنیا والوں کے لیے منان شاہ مر چکا ہے،
خون ماہ میں تیری بہن بھی منان شاہ کی حویلی جا چکی ہے۔ طلال خان اتنا کہتا باہر نکل گیا، جبکہ پیچھے جنید شاہ چلایا، نہیں میری حوری نہیں مانی، یہ کیا ہو گیا یار، میری حوری نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ حارب تو آگے ہی مجھے نہیں پسند کرتا۔ جیدی تو فکر نہ کر، کچھ نہیں ہوگا حوری کو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پر مانی ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ کچھ سوچتے ہیں تو فکر نہ کر، ہم بہت جلد یہاں سے باہر ہوں گے۔ اس وقت جنید شاہ کے دماغ میں صرف حوری گھوم رہی تھی۔ وقت نے کیسا امتحان میں ڈالا تھا، کیا ہو گیا زندگی مزید کتنے امتحان لینے والی تھی، یہ تو وقت بتانے والا تھا۔ کیا حوریہ اپنی بیتی قیامت جنید شاہ اور منان شاہ کی دوستی پر اثر انداز ہونی تھی یا قسمت کوئی اور فیصلہ کیے ہوئے تھی؟ ابراہیم، یہ کس کا کمرہ ہے؟ ابراہیم کے ساتھ پوری حویلی دیکھتے وہ جنید شاہ کے کمرے کے باہر پہنچی، جہاں خالی کمرہ جنید شاہ کے انتظار میں دروازہ واق کیے ہوئے تھا۔ یہ وہ کیا ہوا ابراہیم، مجھے نہیں بتاؤ گے؟ مجھے بھی حوریہ جیسا سمجھو۔ مائدہ کی بات پر ابراہیم کی آنسوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ کیا ہوا ابراہیم، تم رو کیوں رہے ہو؟ نہیں میں رو نہیں رہا۔ اچھا تو پھر یہ جو آنکھوں میں ہے وہ کیا ہے؟ شاید کچھ آنکھوں میں چلا گیا۔ پاگل، جھوٹ بول رہے ہو، وہ بھی اپنی بڑی بہن سے؟ ہاں بڑی بہن، ہاں نا، اب تم میرے بھائی ہو اور میں تمہاری بہن۔ اب بتاؤ کیا ہوا، چلو اندر بتاتا ہوں۔ ابراہیم اتنا کہتا مائدہ کو جنید شاہ کے کمرے کے باہر لے آیا تھا۔ تو سالے نکل، میں اپنے طریقے سے نکالتا ہوں۔ زریاب شاہ کو بری طرح پیٹتے حارب شاہ چلایا تھا، حوری میں تمہیں لے کر جاؤں گا ہر قیمت پر۔ زریاب مار کھانے کے بعد بھی حوری کو لے جانے پر اڑا تھا۔ تو ابھی بھی تیرا یارانہ ختم نہیں ہوا، تجھ میں کچھ غیرت باقی نہیں؟ کل تیرے ساتھ رنگ رنگیاں منانے والی یہ 2 نمبر عورت اب میرے بستر کی زینت بنی ہوئی ہے، اس لیے بہتر ہے ابھی چلا جا۔ میرا دل بھر جائے گا، میں اسے طلاق دے کر تیرے حوالے کر دوں گا، باقی شوق تب تو پورے کر لینا۔ اپنی زبان سے زہر اگلتے وہ حوریہ شاہ کی روح کو چھنی کر گیا تھا، جب اپنے لہو لہاتے وجود کے ساتھ وہ آگے بڑھی تھی۔ زریاب شاہ کو حارب شاہ پر ہاتھ اٹھاتا دیکھ کر وہ بولی تھی، زری پلیز آپ یہاں سے جائیں۔ زریاب شاہ کے آگے ہاتھ جوڑتی وہ گڑ گڑائی تھی۔ حوریہ شاہ کو یوں ہاتھ جوڑتے دیکھ کر زریاب شاہ حارب شاہ پر دھکا دیتا حویلی سے باہر نکل گیا۔ ابراہیم سے ہر بات جان کر مائدہ کو کسی کی یاد نے بری طرح ستایا تھا، وہ اپنے اندر کے احساس پر قابو پاتے ابراہیم سے بولی تھی، ابراہیم اگر تمہارے لالا اپنے دوست سے اتنی محبت کرتے ہیں تو کیسے مار سکتے ہیں؟ مائدہ، اس نے نہیں مارا منان شاہ کو، میں جانتا ہوں، دنیا مانے نہ مانے میرے لالا بے قصور ہیں، وہ منان شاہ کے لیے جان دے سکتے ہیں، اپنی جان لے نہیں سکتے۔ اتنا یقین؟ ہاں مائدہ، یہ حلف اٹھا کر کہہ سکتا ہوں میرے لالا نے کچھ نہیں کیا۔ مائدہ، پتہ ہے یہ حلف کیوں اٹھایا ہے؟ کیونکہ میرے لالا ایک بہت عظیم انسان ہیں۔ جانتی ہو کچھ دن پہلے لالا کے کمرے میں ضروری ثبوت ڈھونڈنے آیا تھا، تب ان کی الماری کھولنے پر مجھے ایک رپورٹ ملی جس میں صاف صاف لکھا تھا لالا نے منان شاہ کو اپنا ایک گردہ دے دیا ہے۔ کیا گردہ؟ ہاں گردہ، میں نے خود رپورٹ میں پڑھا تھا۔ جو شخص دوستی میں اس حد تک جا سکتا ہے کیا وہ جان لے سکتا ہے؟ مانی میں ہوں نا یار، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، اگر زندہ بچے تو ساتھ ہوں گے، نہیں تو میں پہلے اپنی جان دوں گا۔ ابراہیم جو مائدہ کو ساری بات بتا رہا تھا اور کسی کی یادوں کی آواز میں گم تھی۔ مائدہ، مائدہ، ہاں کچھ کہا تم نے؟ کہاں کھو گئی تم؟ کہیں نہیں۔ تم بتاؤ، تم نے یہ بات پولیس کو بتائی؟ نہیں، ابھی کسی کو نہیں بتائی، کیونکہ ہماری حوری ان کے پاس ہے، اگر ان لوگوں کو اس بات کو غلط رنگ دے دیا تو نہ جانے حوری کے ساتھ کیا کریں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ابراہیم، میں تمہارے لالا کو دیکھ سکتی ہوں؟ ہاں کیوں نہیں، دکھاتا ہوں۔ زریاب شاہ کے نکلتے ہی حارب شاہ حوریہ کو گھسیٹتا اندر لایا اور اندر لا کر بیڈ پر پھینکتے چلایا۔ تمہیں کس نے اجازت دی تھی باہر آنے کی؟ حوریہ کو بالوں سے پکڑتے وہ قوت سے چیخا تھا، بولو کس نے اجازت دی تمہیں باہر آنے کی؟ یار کا دیدار کرنے آئی تھی نا، تمہیں لگا مجھے چکمہ دے کر بھاگ جاؤ گی اپنے یار کے ساتھ، ہے نا؟ بولو، اب بولتی کیوں بند ہو گئی؟ دے پر دے پڑنے والے تھپڑوں نے حوریہ کو اتموا کر دیا تھا، وہ جو منہ کے بل پڑی، بولنے کے قابل نہیں رہی۔ حارب شاہ کو جواب نہ ملنے پر طیش آیا، اسی طیش میں اس نے بیلٹ اتارا، حوری کی نازک کمر پر مارا۔ بیلٹ کے لگاتار لگنے والے ضرب سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس ظالم کو ترس نہیں آیا تھا، وہ حوریہ شاہ جسے کسی نے پھولوں کی چھڑی سے نہیں چھوا تھا، آج ایک ظالم کے ہاتھوں سے پٹ رہی تھی۔ وہ کوئی نہیں تھا جو اس ظالم کے شر سے بچا سکتا۔ کیسی تھی حارب شاہ کی محبت، زندگی ان کے ساتھ کیا کرنے والی تھی کوئی نہیں جانتا۔ ابراہیم جو تصویر دکھائی تھی وہ مائدہ کی روح نکال کر لے گئی۔ یہ وہ تمہارے لالا ہیں؟ اڑ اڑ کر بولتی وہ ابراہیم کو حیران کر گئی۔ ہاں یہ میرے جنید لالا ہے، پر تم اتنا ہکلا کیوں رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟